अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज मुल्तान में जो जलसा हुआ है उसके बाद ऐलान किया गया है कि 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। आज मुल्तान के जलसे में क्या कुछ कहा गया हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ होंगे हुकूमत का दिफा करने जनाब ज़ैन कुरैशी, जो मुल्तान से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, जनाब शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे हैं, और उनसे हम बात करेंगे जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए और जिस किस्म की रुकावटें खड़ी गई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले देखते हैं कि आज के जलसे में तकरीरें किस किस्म की हुई। तो लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को आप जाना होगा। कोरोना पहले पूछता है कि पीडीएम का जलसा है, नून लीग का जलसा है, पीपल्स पार्टी का जलसा है तो मैं अंदर आ जाऊं, और अगर हुकूमती जलसा है तो मैं बाहर से वापस चला जाऊं। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। कोविड-18 जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। ये इमरान खान वही है ना जिसने आपसे जनूबी पंजाब का वादा किया था? क्या वो वादा पूरा हुआ? 2 सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। आज हमने मुल्क की सियासत के हर मसले से इमरान को लाताल्लुक कर दिया है। आज किसी मसले में आपको वो वाबस्ता नजर नहीं आ रहा। बस कहीं ISI के दफ्तरों का दौरा करता है, कहीं वो छावनियों का दौरा कर रहा होता है और अपने गब्बे के घर के तवाफ करके दिखाता है कि शायद मैं महफूज हूँ। आप महफूज नहीं हैं। हम बड़े एहतियात के साथ आगे जाना चाहते हैं। हमारी शराफत और हमारी तहजीब और हमारी सियासी अखलाकियात, इसको कमजोरी न समझा जाए। हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ डंडा दिखाया है, इससे आगे मत जाना चाहिए। हम बहुत बुरी तरह तुम्हारा अंजाम कर सकते हैं, हमें इश्तिहार मत दिलाओ। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट तो ताकतवर हो, लेकिन वो हमें कमजोर करें तो ये सौदा नहीं चलेगा, ये सौदा नहीं चलेगा। फिर ज़ैन कुरैशी साहब, आपने ये जितनी भी तकारीर हैं ये देखी, इसके अंदर मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं और वो हवाला देती हैं जमाते इस्लामी के जलसों का, फिर वो हवाला देती हैं असद उमर साहब ने जो जलसा किया, और वो पूछती हैं कि जो कोरोना है क्या वो पूंछ के अंदर आता है, क्या वो देखता है कि अपोजिशन की जलसे हो रहे हैं तो मैं कोरोना जो हूँ वो फैल जाऊंगा, और जब हुकूमत जलसे करती है तो तब क्या उनको कोरोना नजर नहीं आता? फिर हमने खुर्रम दस्तगीर साहब से भी बात की पहले, और उन्होंने कहा कि कोरोना की जो FIR है वो सवाए मुल्तान में और कहीं दर्ज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना को एक बहाना मार के, एक बहाना इस्तेमाल करके जो हुकूमत है इस वक्त ऑपोजिशन के जलसों को रोकने की कोशिश कर रही है। थैंक यू मुनीज़, आपने अपने प्रोग्राम में लिया, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता खुर्रम दस्तगीर साहब की। अगर हुकूमत ने ऑपोजिशन के जलसों को ही रोकना होता तो ऑपोजिशन का गुजरांवाला में जलसा ना होता, ऑपोजिशन का कराची में जलसा ना होता, पेशावर में जलसा ना होता। और जहां तक FIR की बात है तो वहां पर इन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया था। यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी और आपके व्यूअर्स की इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, मुल्तान में और बाकी शहरों में जो फर्क है वो ये है कि मुल्तान के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन रेट 17% है। इट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। मुल्तान और हैदराबाद 2 ऐसे शहर हैं जहां 17% हाईएस्ट इन द कंट्री है। मुल्तान के 70% जो अस्पताल हैं वो कैपेसिटी तक भरे हुए हैं। मुल्तान में अभी गुंजाइश नहीं है हमारे पास, अगर खुदा ना खास्ता और स्प्रेड कर जाए तो इससे जो अमवात होंगी उसका कौन जिम्मेवार होगा। इस चीज को देखते हुए ऑपोजिशन से ये दरखास्त की गई थी कि अपने जलसे को मुलतवी कर ले। थोड़ा सा जलसों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जो जलसा आज हुआ है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी हो सकता था, जब कोई हालात थोड़े से बेहतर होते तब भी हो सकता था। लेकिन ऑपोजिशन ने सिर्फ ये साबित किया है कि उनको सिर्फ अपनी सियासत से गर्ज है, मुल्तान के लोगों से गर्ज नहीं है।
جہاں تک ان کی تقاریر کی بات ہے، میں نے مریم نواز صاحبہ کی بھی تقریر سنی، مولانا صاحب کی بھی سنی، دیگر کی بھی سنی. اتنی نازیبا گفتگو انہوں نے کی ہے کہ میں شاید اس پہ کامنٹ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھوں گا. اور وہ ملتان میں آ کے ملتان کے لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ تمہاری میٹرو بس ٹھیک چل رہی ہے. مطلب ہے دی اوڈیسٹی. آپ کو بھی پتا اور مجھے پتا ہے ملتان میٹرو کا کیا حال ہے. اور جو دیگر انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اتنی نازیبا ہے کہ میں تو اس پہ ایسے میرے سمجھنے میں کامنٹ کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. مگر زین، جس قسم کی رکاوٹیں رکھی گئیں، کنٹینرز رکھے گئے، پھر 150 سے زائد لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا، کیا یہ ضروری تھا؟ کیا ان سے مذاکرات کے ذریعے بات چیت نہیں ہو سکتی تھی؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو والد ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ وہ مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں. آپ کی فیملی نے ہمیشہ سے یہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. تو کیا مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا؟ آپ کے تو اچھے تعلقات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. مریضے، جہاں تک میرا ذاتی اس پہ اوپینین ہے تو وہ تو بڑا وائلڈلی رپورٹ بھی ہوا ہے. جو وزیر اعظم کے ساتھ نشست بھی ہوئی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کا ہمیں مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے ہے اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں اپوزیشن نے پہلے لیا، گیلانی صاحبان نے لیا. جب ان کو روکا گیا اصول طور پہ ان کو کوپریٹ کرا دیا تھا ڈس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. انہوں نے وہاں پہ جلاؤ گھیراؤ کیا، تھانے کے باہر جو کچھ ہوا آپ نے وہ دیکھا، جس طرح سے اسٹیڈیم کے تالے توڑے گئے اس کے اندر جایا گیا. ایشو یہ ہے جو میں آپ کو پھر کہنا چاہ رہا ہوں، ملتان ایک بہت نازک جو ہے موڑ پہ کھڑا ہے اور ملتان میں بالکل گنجائش نہیں ہے ابھی کہ ہم ایسے جو ہے بڑے بڑے اجتماع کریں. تو اگر ملتان میں گنجائش نہیں ہے تو جو لاہور میں ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے 13 دسمبر کو، اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہوگا؟ کیا وہاں پہ بھی کنٹینرز رکھے جائیں گے، حراست میں لوگوں کو لیا جائے گا؟ دیکھیں، اصولاً طور پہ تو ہمیں جو اب آپ یہ سوال کریں ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے، کیا یہ وقت ہے جلسے کرنے کا؟ کیا از اٹ ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری؟ آپ اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی اپوزیشن اور پی ڈی ایم جو ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں جلسے کر رہی ہے، عوام کی ترجمانی کر رہی ہے. کیا عوام چاہتی ہے کہ اس ٹائم پہ جلسے ہوں؟ کیا عوام چاہتی ہے پاکستان میں کرونا بڑھے، انفیکشن ریٹ بڑھے؟ قطعاً نہیں چاہتی. تو اگر تو یہ واقعی ہی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ان کو اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جو میں پہلے بات کر رہا تھا، اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اسد عمر صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اسد عمر صاحب نے جلسہ نہیں کیا تھا سکھر میں. اسد عمر صاحب نے ایک کنونشن کو جو ہے ایڈریس کیا تھا جس میں پوری ایس او پیز جو کہ این سی او سی کی، جس کو وہ خود ہیڈ کرتے ہیں، این سی او سی کی جتنی بھی دی گئی ایس او پیز ہیں سب کو فالو کیا گیا تھا اور 300 بندوں سے کم کا وہ اجتماع تھا. تو اس کو پی ڈی ایم کے دلوں سے ملانا میرے خیال سے تھوڑی سی ناانصافی ہوگی. بہت بہت شکریہ زین، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور زین قریشی جو ہیں وہ ملتان سے ایم این اے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے، واضح کر رہے تھے اس بات کو کہ اس وقت کرونا وبا جو ہے وہ پھیلی چلی جا رہی ہے اور یہ مناسب نہیں تھا کہ اپوزیشن جو ہے ملتان کے اندر جلسہ کرے. ملتان ایک ہاٹ پیڈ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. ناظرین، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم جانیں گے کہ اپوزیشن اس معاملے پر کیا کہتی ہے. واقعی میں کرونا کی دوسری لہر سے ہم گزر رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن کو اپنے جو جلسے ہیں ان کے پر نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ پوچھیں گے اپوزیشن سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسپاٹ لائٹ ہے پی ڈی ایم کے جلسے ملتان میں، اور اگلا جلسہ جو ہوگا وہ 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر جناب خرم دستگیر صاحب. وہ سابق وزیر دفاع، خارجہ اور کامرس بھی رہ چکے ہیں. خرم صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آج فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی تقریر میں جس طرح کرونا ایس او پیز کا مذاق اڑایا گیا، اس سے ان کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے. ماسک نہ پہن کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ بدقسمتی ہے کہ ایسے غیر سنجیدہ اور مغرور لیڈر پاکستان کی قیادت کرنا چاہتے ہیں. خدا کرونا کے بعد ہمیں اس لیڈرشپ سے بھی پناہ دے. یہ بات فواد چودھری صاحب نے کی ہے. اب خرم صاحب، سوال یہ ہے کہ کرونا تو ایک حقیقت ہے، کووڈ 19 اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، ہم دوسری لہر سے گزر رہے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 40 اموات ہو چکی ہیں اور 2840 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے. آپ نہیں سمجھتے آپ لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جب آپ ان کو باہر جلسے گاہوں میں بلاتے ہیں؟ پہلے تو فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب اور انفیکٹ عمران خان صاحب کی پوری حکومت جو ہے وہ پشاور کی بی آر ٹی بن گئی ہے. چل نہیں رہی، جل رہی. تو آج تمام تر جو رکاوٹوں کے باوجود، سختی کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود
मुल्तान में लाखों का इज्तिमा हुआ है और उसमें जमहूरियत की बात की गई है, उसमें आइन की बात की गई है, जिससे वो जलते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस तरह दबाव के जरिए और जबर के जरिए इसको रोक लें, वो नहीं रोका। कोविड का मामला यह है कि कोविड के बारे में जो जजमेंट करनी है वो साइंसी एक हमने फैसला करना है हुकूमत ने, वो सियासी फैसला नहीं है, ना ही वो मीडिया का फैसला है। तो पूरी दुनिया में जहां जहां कोविड फैला है वहां जो जिम्मेदार हुकूमतें थी उन्होंने लॉकडाउन लगाए हैं। उन्होंने अपने अवाम को मंडियों में, मार्केटों में, बाजारों में, फैक्ट्रियों में जाने की खुली छुट्टी नहीं दी। ये यूनिवर्सल इस वक्त जो एसओपी फॉलो हो रहा है। सिर्फ एक मुल्क है जिसने ये फॉलो नहीं किया और वो है अमेरिका। और अमेरिका में आपको मालूम है अब 2.5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं, क्योंकि वो बजिद है वो मुल्क कि हमने भी पाकिस्तान की तरह अपने बाजार खुले रखने। तो एक ऐसी हुकूमत जो अपने अवाम को करोड़ों की तादाद में रोजाना बाजारों, मंडियों, मस्जिदों, मजारों में जाने की इजाजत दे रही है, शादी हॉलों में जाने की इजाजत दे रही है, अब वो किस तरह कंप्लेन कर सकती है कि जी कोरोना एसओपी फॉलो नहीं हो रहे। और दूसरी बात यह है कि जब एनसीओसी के सरबरा जनाब वजीरे मनसूबाबंदी जो हैं वो सिंध में जाएंगे और वहां भी इज्तिमात करेंगे, जिसकी तरफ आज मरीम नवाज ने उसका इशारा भी किया कि भाई कोरोना इंतजार करता है कि 300 से कम लोग हों तो मैं नहीं फैलूंगा, 300 से 301 हो जाएगा तो मैं फैलना शुरू कर दूंगा। तो इस हुकूमत ने कोरोना को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। वरना अगर ये संजीदा होते कोरोना के मामले में, जो कि संजीदा है, तमाम तर खबरें जो आ रही हैं, तो लेकिन इनकी संजीदगी तो हुकूमत के अमल में जाहिर होनी चाहिए ना। पाकिस्तान के अस्पतालों में जहां अगर वो संजीदा होते तो लॉकडाउन करते, वहां इमरजेंसी नहीं है, वहां कोई जो है दवाइयों का और डॉक्टरों के लिए पीपीई का और मास्क का कोई इंतजाम अस्पतालों में नहीं नजर आ रहा, कोई फील्ड हॉस्पिटल नहीं बनाए, तो हुकूमत का ये कहना कि जी एक ऐसा मुल्क जहां अवाम पूरी तरह आजाद है, गलियों में, मार्केटों में फिरने में, वहां जलसा नहीं आप कर सकते। ये तजाद है हुकूमती पॉलिसी में। खुर्रम साहब, दूसरी तरफ हमने देखा है लाहौर के अंदर ही एक प्रोटेस्ट किया गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पिछले साल भी किया गया था, इस साल छोटा था और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले थे प्रोफेसर अमार जान, मगर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स निकल आए और अरेस्ट वारंट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो पब्लिक सेफ्टी के हवाले से एक खतरा है। तो उनके अरेस्ट वारंट्स अगर जारी हो जाते हैं और कल वो अरेस्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि ये वो इशारा दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और दीगर ऑपोजिशन की जमातों को कि अगर लाहौर की तरफ आए तो फिर आपको भी हिरासत में लिया जाएगा, वही अंजाम होगा जो अमार जान का होगा। जी 7 बजे पीडीएम का मुल्तान में जलसा खत्म हुआ है और 7:01 पर तमाम पीडीएम ने लाहौर की तरफ सफर करना शुरू कर दिया है। हम सब तैयारी कर रहे हैं। तो लाहौर में अमार अली जान साहब के साथ अगर ये ज्यादती करते हैं, उसके खिलाफ हमने कल भी आवाज उठाई थी, दोबारा उठाएंगे, लेकिन लाहौर में जलसा होगा। या फिर हुकूमत को जो कहते हैं ना, दे हैव टू वॉक द टॉक। अगर कोरोना इतना संजीदा है तो फिर मुल्क में लॉकडाउन होना चाहिए, वरना इन्होंने अभी तक आप गौर करें ना कि मसलन आज तक पूरे पंजाब में कोई कोरोना की एफआईआर नहीं हो रही थी, सिर्फ मुल्तान में एक जगह। इसका मतलब यह है कि ये एक सियासी हथियार है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर वो खुलकर इसको, जिस तरह इन्होंने किया है इन पिछले 3 दिनों में, कि अवाम के जो इजहार राय की आजादी है उसे कुचलने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, स्टेडियम्स को बंद करते हैं, तो लाहौर जो करोड़ों का शहर है वहां फिर बहुत बड़ा एक तसादम होगा और जो नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपके नाजरीन के लिए एक बात सराहत से कहना चाहता हूं कि आज पीडीएम का 5वां जलसा था गुजरांवाला, कराची, कोयटा और पेशावर के बाद, और जितना भी तशद्दुद हुआ है अब तक, गुजरांवाला में भी हुआ और अब मुल्तान में भी हुआ, वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से हुआ है। पीडीएम के लोगों ने, पीडीएम के कारकुनों ने एक पत्ता तक नहीं तोड़ा किसी जगह पे। उन्होंने को, हम मुकम्मल पुरअमन रह के आइन की बात कर रहे हैं, आइन की मगर आप कह रहे हैं कि अगर पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया तो क्या तसादुम की तरफ मामला जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए ना, फिर अगर जब हुकूमत जो है वो इस तरह रोकेगी कारकुनों को कि जो पुरअमन तौर पे अपनी बात कहना चाहते हैं, जो पुरअमन तौर पे इज्तिमा करना चाहते हैं,
ہم نے گجرانوالہ میں یہاں بھی پولیس نے ہمارے پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، وہ ہمارے کرسیاں اٹھا کر لے گئے، ہمارے جو کارنر میٹنگ کے منتظمین تھے ان کو اٹھا کر گرفتار کر لیا، وہاں توڑ پھوڑ کی، تالے لگا دیے، جس طرح ہم نے ملتان میں بھی سین دیکھا ہے۔ تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو پنجاب ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہاں سب سے زیادہ ہمیں فسطائیت نظر آئے گی، اور جتنا تشدد حکومت کرے گی، حکومت خود اپنے لیے تصادم کی راہ ہموار کر رہی ہے، ورنہ اگر پرامن رہیں گے تو پرامن طریقے سے پی ڈی ایم اکٹھی ہوگی، اپنی بات کرے گی، اور ہم جو ہے منتشر ہو کے اپنے گھروں میں جائیں گے۔ لیکن لاہور کا جلسہ آپ کی سمجھنے والی ہے خرم صاحب، آپ ایک بہت ہی اہم عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تو پھر پی ڈی ایم اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو مجبور کرے گی حکومت کہ وہ بھی ڈنڈا اٹھائیں یا وائلنس کی طرف جائیں، میں درست آپ کی بات سمجھی ہوں؟ ہم وائلنس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے حکومتی فسطائیت کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ جی دیکھیں نا، اگر پولیس جو ہے وہ زیادہ اریسٹ کرتی ہے یا لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے تو پھر ہم بھی پروٹیسٹ کریں گے، ہم بھی پروٹیسٹ باہر آئیں گے، ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے، ہم عدالتوں کے باہر پروٹیسٹ کریں گے، یعنی پرامن پروٹیسٹ، ٹھیک ہے جی پرامن پروٹیسٹ ہوں گے۔ یہ تو پی ڈی ایم نے اگر ابھی تک کوئی تشدد کرنا ہوتا تو وہ 5 جلسوں میں آ جاتا، اب تو صرف ایک آخری جلسہ لاہور کا رہ گیا، اور ان 5 جلسوں میں پھر کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے پتہ بھی نہیں ٹوٹا، جتنا بھی تشدد ہوا ہے، ڈنڈے چلے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، کرسیاں اٹھائی گئی ہیں، وہ حکومت کی طرف سے ہوا۔ خرم صاحب، آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں مارو گے تو ہم زندہ لوگ ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں، پھر ہم بھی جواب دیں گے، خبردار کیا انہوں نے حکومت کو، اور اس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے ان کو ایک جواب دیا ہے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، پھر اس کے اوپر آپ سے پوچھوں گی، سنائیے۔ لاٹھی کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاٹھی سے دینے کا کہا ہے، یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ قانون کی عملداری ہے۔ اس سے بہتر بات شہباز شریف نے ڈائیلاگ کی ہے۔ میں فضل الرحمان صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ بند گلی میں مت داخل ہوں۔ پاکستان میں جب سیاست بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے پھر حادثات جنم لیتے ہیں۔ جب پاکستان کے اندر سیاست بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے تو حادثات جنم لیتے ہیں، یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ جو ان کی جو ستارہ شناسی ہے وہ ابھی تک تو گیدڑ بھبکیاں ثابت ہوئی ہے۔ مستقل اب ایک ٹیسٹ ان کا ہمارا روزانہ ہوتا ہے کہ کتنی باتیں صحیح ہوئی ہیں نہ ہوئی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ڈنڈے نہیں اٹھائے، لیکن اگر پولیس ہم پر ڈنڈے اٹھائے گی تو ہم اپنا دفاع تو کریں گے، اپنی حفاظت تو کریں گے، کیونکہ قانون کی عملداری کے نام پر وہ لوگ جو اصل میں آئین کی جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں وہ خاموشی سے ڈنڈے کھاتے جائیں گے۔ جی پولیس ہمیں ڈنڈے مار رہی ہے تو اس لیے کیونکہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، یا تو ہونا کہ ہم تشدد کے مقصد کے لیے باہر آئے ہوں، یا ہم عمران خان صاحب کی طرح پارلیمان کے جنگلے توڑ رہے ہوں، یا ہم عمران خان صاحب کی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ڈنڈے لے کر حملہ آور ہوں، یا ہم عمران خان صاحب کی طرح جو اسلام آباد کی پولیس ہے اس کو ڈنڈے ماریں، ہم عمران خان صاحب کی طرح پاکستان سیکریٹریٹ جو ہے اس کے جو دروازے پر کھڑے لوگ ہیں پولیس کو ڈنڈے ماریں۔ ہمارا تو یہ ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا تو جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، مگر ایک بات آپ سے لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس شدت سے آپ یہ جلسے کر رہے ہیں تو آپ کس چیز کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے اندیا دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نیشنل ڈائیلاگ چاہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ چاہتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے تو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا تمام سٹیک ہولڈرز اس کے اندر ہوں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی آ کے بیٹھے۔ تو اب جو آپ نیشنل ڈائیلاگ چاہ رہے ہیں کس کے ساتھ چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہوگی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ ہوگی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی پاکستان تحریک انصاف تو بہت حد تک بے معنی ہو چکی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، وہ دیکھیں ایجنڈا پہلا کیا ہے، جو ابھی میثاق پاکستان کے جو نکات ہیں 12 وہ ایشو کیا ہم نے 17 نومبر کو، تو پہلا تو یہ ہے کہ جی وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی آئین جو ہے اس کی پاکستان میں بالادستی اور عملداری یقینی بنانا، پارلیمنٹ کی خود مختاری جس میں یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے،
اور تیسرا ہے سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ. یہ 17 نومبر کے پوائنٹس ہیں ہمارے چارٹر آف پاکستان کے. آزاد عدلیہ کا قیام بھی ہے, اس میں اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے, جس مداخلت کے ذریعے جو 2014 میں شروع ہو گئی تھی عمران خان کے دھرنے کے ساتھ ہی, اس مداخلت کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. مگر یہ ڈائیلاگ آپ کس کے ساتھ کریں گے خرم صاحب؟ یہ تو آپ کا ڈائیلاگ ہو گیا پی ڈی ایم کی سطح کے اوپر, جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی, تقریباً تمام, پی ٹی آئی کو چھوڑ کے. اب یہ ڈائیلاگ آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ کیا ڈائیلاگ کرنے والے دوسری سائڈ آپ کے ہاتھ بڑھا رہی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسا اندیا نہیں ہے, لیکن حتمی طور پر یہ ڈائیلاگ جو ہے پاکستان کی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا. ان سے یہ بات کرنی ہوگی کہ 73 سال پاکستان کی سیاست میں جو مداخلت ہے, اس میں 36 سال وہ براہ راست حکمران رہے ہیں, اس نے پاکستان کی سیاست کو, حاکمیت کو, معاشرت کو, سیاست کے انداز کو, آئین کو تروڑ مروڑ دیا ہے. اور اگر ہم نے واقعی آگے بڑھنا ہے, نہیں, مگر آپ نے کہا کہ اس کا کوئی اندیا نہیں کہ وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں. سوری ٹو کٹ یو شارٹ, مگر جب آپ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کا اندیا نہیں لگ رہا کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں, ایسا لگ نہیں رہا, تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہوگا؟ از دس جسٹ اے پائپ ڈریم دین؟ جی نہیں, یہ جب بھی جدوجہدیں, سیاسی جدوجہد ہوتی ہے, آئینی جدوجہد ہوتی ہے, تو لگتا یہی ہے کہ یہ شاید کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ 2018 میں تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ مقتدرہ نے ریاست کے تمام ستونوں پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا. میڈیا پر پہلے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, عدلیہ پر پہلے ان کا تسلط قائم ہو گیا تھا, اور بالآخر پارلیمان میں ان کے تسلط میں پوری طرح چلی گئی. لیکن ہم نے جدوجہد تو کرنی ہے, اور جدوجہد جو ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوئی نہ کوئی راہ اب بیٹھ کر نکالنی ہوگی. پاکستان 2018 جیسا تباہ کن مینڈیٹ کی ڈاکے والا الیکشن کا متحمل اب نہیں ہو سکتا. پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہت نقصان ہوا ہے, معاشی پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور اصل جو بات ہے کہ جو وفاقیت ہے, جو وفاق اور صوبے کے درمیان تعلقات ہیں, ہمارے جو آئین اور پارلیمان ہے, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. خرم صاحب ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ناظرین جو اپوزیشن جماعتیں جس طرح خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر مزید جمہوریت چاہتے ہیں, مگر ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ غیر سیاسی طاقتیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھال رہی ہیں, اس کے سٹرکچر میں, پاکستان کے گورننس سٹرکچر میں ڈھال رہی ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بارے میں کیا کرے گی, وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم سربراہ اور سابق وفاقی وزیر دفاع یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی کوششیں ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہو, مگر خرم صاحب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اپروول دی ہے ان کی کیبنٹ نے کہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ وجود میں آئے, اور اس کے مطابق جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں وہ اس کے چیئرمین ہو جائیں گے, اور جتنی بھی باقی خفیہ ایجنسی ہیں وہ ان کے ماتحت ہو جائیں گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خفیہ ادارہ جو ہے وہ باقی خفیہ ادارہ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا. اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر صاحب نے کہا ہے کہ اسے پورا سیکیورٹی ایپریٹس جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ماتحت ہو جائے گا, جو درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, اور سویلین گورنمنٹ سے یہ پورا ایپریٹس جو ہے وہ بھی بالا تر ہو جائے گا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی خاص بیان اس پہ نہیں آیا. جو انٹیلیجنس کے اداروں کی جو سویلین اوورسائٹ ہے وہ ایک ایجنڈا آئٹم ہے ہمارا, لیکن ابھی تو ہم اس سے کچھ دور ہیں. یہ اس طرح کی ایک کوشش مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوئی جب کہا گیا کہ جی آپ سی پیک اتھارٹی بنا دیں تو سی پیک کو دیکھیں, لیکن میاں نواز شریف نے اس کو ریزسٹ کیا اور یہ کہا کہ نہیں, یہ کام جو سویلین منسٹریز ہیں وہ بالکل کرنے کی اہل ہے, انہوں نے کر کے دکھایا. تو اس طرح کے جو ایجنڈا آئٹمز ہیں کنسولیڈیشن کے, یہ آتے رہیں گے,
یہی ہماری جنگ ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہ ہم ایک ایسا آغاز کریں جس کا پہلا جو قدم ہے، وہ ابھی منزل بڑی دور ہے، پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے الیکشن تک پہنچ سکیں جس میں کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو. یہ بہت اہم قدم ہے. اس کے نتیجے میں جو اس کے اوپر فرحت اللہ بابر صاحب نے قطع کلامی معاف ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کے اندر کہا ہے نیکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو ایکٹ آف پارلیمنٹ نے بنائی تھی، آپ کی حکومت بھی اس کے اندر تھی 2010 کے اندر جب انہوں نے یہ بنائی تھی، تو انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پہ بنائی تھی، مگر اس قانون کے تحت نیکٹا بھی نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر ضم ہو جائے گی. یعنی یہ تمام معاملات دہشت گردی کے حوالے سے وہیں دیکھے جائیں گے. تو ان کا ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو آپ نلیفائی کریں گے ود این آرڈیننس، یعنی کہ آرڈیننس کو آپ پریفر کریں گے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں بالا تر ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے آرڈیننس جو ہے پریفر کیا جائے گا ایکٹ آف پارلیمنٹ؟ لیکن بالآخر فتح جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ہوگی جو پاکستان کے عوام کا مظہر ہے. یہ دیکھیں نیکٹا بھی تو ایک وکٹم تھا نا، وہ ایک ایسی ہمیں قربانی دینی پڑی سول ملٹری تناؤ کے اس آلٹر کے اوپر، جہاں پھر ہمیں اپنے وزیر 3 وزراء کو قربان کرنا پڑا. ہمیں جو ہے بہت سارے اپنی جو اتھارٹی تھی اس کو قربان کرنا پڑا، جس کے نتیجے پھر الٹیمیٹلی میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہو کے گھر جانا پڑا. تو یہ ایسے تناؤ کے معاملات ہیں جس کی طرف اگر ہم ایک ایسے الیکشن تک پہنچتے ہیں جو مداخلت سے پاک ہو اور صاف ہو، تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ پھر ان معاملات میں پیش رفت کر سکتی ہے. یہ حکومت تو مکمل طور پہ یعنی تو ابھی بھی آپ کا مطالبہ علی الیکشن داریوں سے بھی مفرور ہے نا. ایک تو بات ہے انٹیلیجنس ایشوز ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں. یہ حکومت جو ہے وہ نہ بالا کوٹ کے معاملے پہ عمران خان صاحب اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کشمیر کے معاملے پہ، نہ فاٹف کے معاملے پہ، نہ گلگت بلتستان کے معاملے پہ. اور یہ جو تمام معاملات ہیں اپوزیشن سے بات کرنے کے، وہ عمران خان صاحب نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں عسکری قیادت کو. جب ایک خود وزیر اعظم خود مفرور اور مفلوج ہے اپنی سیاسی ذمہ داریوں سے بھی، تو وہ اس قسم کے آرڈیننس سے وہ کرتے رہیں گے اور ہم ان کی مزاحمت کرتے رہیں گے. آخری سوال آپ سے خرم دستگیر صاحب کے اس وقت جو سی پیک اتھارٹی چیئرمین ہیں وہ ہے ہی نہیں. جو ایک سی پیک اتھارٹی کو لانے والا ایک آرڈیننس تھا وہ لیپس ہو چکا ہے. اس وقت بالکل ایک ویکیوم ہے اور قانونی طور کے اوپر ان کی کوئی سی پیک کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، چیئرمین کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کو معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سی پیک جو ایک اس شکل میں چل رہا ہے چلتے رہنا دینا چاہیے؟ اور اس وقت قاسم باجوہ صاحب جو ہیں وہ کون سے لیگل سٹیٹس کے تحت جو ہیں سی پیک کی سربراہی کر رہے ہیں، سی پیک اتھارٹی کی؟ جی اگر مجھے درست یاد ہے تو مارچ 2020 سے سی پیک اتھارٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی تمام جو ایکشنز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ حکومت نے اگر سی پیک کا بل پاس کرانا ہے تو وہ دونوں ایوانوں سے پاس کرانا ہے. غالباً وہ سینٹ کے الیکشنز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایوان بالا میں بھی وہ اپنے یہ لیجسلیشن پاس کرا سکیں. لیکن اس کے علاوہ یہ جو مارچ 2020 سے مارچ 2021 تک کا جو پیریڈ ہوگا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے کیونکہ سی پیک جو ہے پریکٹیکلی بند ہو چکا ہے. چائنا بھی اس معاملے میں سخت تشویش کا شکار ہے. اور اسی لیے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے سب کو ہی ناراض کر لیا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بیلنسنگ کرنے کی جو مہارت ہے وہ تقریباً صفر ہے. وہ نہ جو سعودی عرب اور ترکی کو بیلنس کر پاتے ہیں، وہ نہ جو ہے ادھر سے قطر کو اور ملیشیا کو بیلنس نہیں کر پاتے، وہ چائنا اور امریکہ کو بیلنس نہیں کر پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کلیپس ہو چکی ہے، یعنی انہدام ہو چکا ہے اس کا مکمل طور پہ، اور ہمیں کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. خرم صاحب بالکل، چونکہ آپ ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں، آپ ان تمام معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو حال ہی میں پروموشنز ہوئے ہیں فوج کے اندر، ان کو پاکستان مسلم لیگ کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے میں تو انڈیویجول جو پروموشن ہے اس کے اوپر کوئی اپنی رائے نہیں دوں گا. فوج بہت حد تک انٹرنلی اس معاملے کو دیکھتی ہے، لیکن ایشو یہی ہے کہ
जो भी फौज के अंदर प्रमोशंस हैं वो हमारी तो कयास और उम्मीद यही है कि मेरिट पर होती हैं, लेकिन हमें तो उस नहज तक पहुंचना है जहां ये हमारे बहुत काबिल कदर अफसरान, जिनमें से अक्सर तादाद उन लोगों की है जो जनरल्स प्रमोट हुए हैं, जिन्होंने ज़रब अज़ब में हिस्सा लिया था, जो रद्दुल फसाद का हिस्सा रहे हैं, उससे पहले भी टेररिज्म के खिलाफ जो एक्शन होते रहे। तो ये एक ऐसी बैच है जिन्होंने पिछले चंद सालों से जो इस मुल्क के लिए जंग लड़ चुके हैं, उनको इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते जिनको ये एहसास ना हो कि एस्टैब्लिशमेंट का अब सियासत में जो पाकिस्तान की किरदार है वो टेनेबल नहीं रहा। इसको बहरहाल हमें ठीक करना पड़ेगा। इससे पहले ऐसे वाकयात हुए, सबूत ढाका के बाद एक मौका बना, फिर हमने देखा कि 2007 में जब टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा तो तब भी एक स्टेप बैक लेना पड़ा। आपको मालूम है कि हिदायत की गई थी अफसरान को कि वो वर्दी पहनकर शहरों में मत जाएं। उसके बाद उसामा बिन लादेन के वाकये के बाद हम क्यों एक ऐसे खौफनाक हादसे का इंतजार कर रहे हैं जिसमें स्टेप बैक हो? क्यों ना पीसफुली बैठकर डायलॉग के जरिए यह मामला हल किया जाए और पाकिस्तान को सही मानों में जो एक रिपब्लिक है, एक जमहूरिया है, वो बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर, हमसे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस वक्त जरूरत है एक नेशनल डायलॉग की, और अब वो मौका गुजर गया है, अब वो माहौल नहीं रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मजीद और हिस्सा ले, और अब सिर्फ जो मौका है वो नेशनल डायलॉग का है और हमें नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुनीस जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।